बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। तालीमी इदारों से लेकर हर जगह हिस्ट्री में भी अगर हम पढ़ते हैं कि इंसान ने हवा में उड़ना कब सीखा या वो कब हवा में उड़ता रहा, तो इसकी तारीख हमें मिलती है कि इंसान पहली मर्तबा 1903 में उड़ा था और इंसान के हवाओं में उड़ने का ख्याल भी सबसे पहले राइट ब्रदर्स को आया था। ये एक झूठ है और बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कुरान मजीद में हमें क्लियरली जहाज़ के बारे में, हवाओं में उड़ने के बारे में ये तमाम तर तफसीलात मिलती हैं और क्लियरली आज अल्हम्दुलिल्लाह 1440 साल पहले कुरान मजीद ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सच है। साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं हुई, लेकिन आज की साइंस कम से कम ये बात मानने को तैयार हो चुकी है कि दुनिया में कई दफ़ा इंसान ने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी ईजाद की, टेक्नोलॉजी की पीक पर पहुंचा, नाफरमानियों का अरूज हुआ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तबाह हुई दुनिया और दोबारा वो ज़ीरो से शुरू हुआ और दोबारा अब इस तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर पीक होगा, लेकिन अब की दफ़ा चूँकि तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हो रही है तो ये आखिरी दफ़ा इंसान अरूज पाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर इंसान ने टेक्नोलॉजी और मौजज़ों का अरूज देखा हुआ है। अब आज इस वीडियो के अंदर आपको तफसीली बताएंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर की जो टेक्नोलॉजी थी, जो चीज़ें थी, वो आज के दौर से कितनी ज़्यादा एडवांस थी। और उस वक्त टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ, आप उसको टेक्नोलॉजी का नाम दे ले, कुछ भी नाम दे ले, वो आज के दौर से ज़्यादा एडवांस थी। और इसीलिए आज इसराइल के अंदर जो ख़ास तौर पे डेविड और सोलोमन, जो दो नाम दिए जाते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज वो इस चीज़ के ऊपर काम करें कि हमें उनके दौर की जो मौजज़ात टेक्नोलॉजी की सूरत में वापस लेकर आने हैं, तभी हमारा अरूज होगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मौजे अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर आप कोई भी फासला जो था वो 1 माह का फासला सिर्फ चंद लम्हों या सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत इंसानों पर नहीं, जिन भी आपके ताबे थे। ये टेक्नोलॉजी की मदद से था। ये क्या चीज़ था? सबसे पहले कुरान मजीद को देखते हैं कि वो इनके बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवा में अपने तख्त के ज़रिए सफ़र करने और आज के जो ख़ास तौर पर प्लेन है, ये ड्रोन्स है, ये तमाम चीज़ों का हमें ईजीली इसकी डायरेक्शन मिलती है। अल्लाह पाक सूरह सबा की आयत नंबर 12 में फरमाते हैं, और सुलेमान के लिए हवा फरमा बरदार बना दी गई। इसकी सुबह के वक्त की मंजिल 1 माह की मुद्दत के सफ़र के बराबर होती है और इसकी शाम के वक्त की मंजिल भी 1 माह की मुद्दत के बराबर होती है। अब ये जो ख़ास तौर पर सूरह सबा की आयत नंबर 12 है, इसमें असल में हमें क्लियरली हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने की पूरी डायरेक्शन मिलती है। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, आयत मुबारका में तख्त सुलेमानी की भी वही रफ्तार बताई गई है जो मौजूदा ज़माने में एक आम हवाई जहाज़ की है। यानी अब हम इस बात को समझते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था, क्या वो आज की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांस था? क्या वो आज के जहाज़ से ज़्यादा उसका बेहतर साइज़ था? ये तमाम चीज़ें आपको समझनी है। आज इंसान पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारा जो सफ़र है वो डे बाय डे कम से कम होता जाए, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाए, दिनों का सफ़र घंटों और घंटों का मिनटों में तय हो, और मॉडर्न दौर के अंदर इंसान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आज की साइंस जिस पर काम कर रही है वो अहम तरीन चीज़ है। जिस तरह आपकी आवाज़, चाहे आप व्हाट्सएप पर किसी को कॉल करें, आप वीडियो कॉल करें, आप किसी को फ़ोन करें,
جس طرح آپ کی آواز، آپ کی ویڈیو ود ان فیو سیکنڈز، نینو سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں بالکل ایکوریسی کے ساتھ جا کر ملتی ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سائنس کوشش کری ہے کہ انسان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ انہی فیو سیکنڈز کے اندر ٹریول کروایا جا سکے، اور پھر جا کر دنیا کے اوپر راز اصل میں وہ کھلے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا سفر کیا، کہ فیو سیکنڈز کے اندر آپ پاکستان سے کینیڈا یا امریکہ جا سکے۔ اس کے لیے کیا ٹیکنالوجی ہوگی، باڈی کو کیا انوائرمنٹ فراہم کرنا پڑے گا، اس پر کام ہو رہا ہے۔ آج ماڈرن سائنس نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ ہوور بورڈز کی مدد سے انسان ایک قدم بھی اٹھائے بغیر یہاں سے وہاں تک کا سفر کر سکتا ہے۔ اب جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے، انسان فلائنگ بورڈ پر تحقیقات کر رہا ہے کہ جس کی کمرشل ایجاد کے بعد انسان کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا جو سفر ہوگا وہ صرف اڑ کر سکے، اور ود ان فیو سیکنڈز کے اندر انسان جا سکے۔ آج آپ الہامی اور مذہبی کتاب تورات میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ایسے قالین کا ذکر ملتا ہے جس میں آپ ہواؤں میں اڑ سکتے تھے۔ اب جو اصل میں مختلف روایات ہیں اس کے مطابق یہ جو قالین تھا، یہ قالین تھا، اس کا نام قالین تھا، یہ کوئی زبردست اڑن تشتری تھی، یہ کس ٹیکنالوجی کی بنی ہوئی تھی، آپ اس کو قالین کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ آج کے ماڈرن دور سے زیادہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی سے بنا ہوا تھا، جس کی اصل میں 97 کلومیٹر یہ لمبا تھا اور 97 کلومیٹر یہ چوڑا تھا۔ جب قالین کا ذکر آتا ہے، ہم کبھی پرانے زمانے کے کچھ ڈراماز کو بھی دیکھتے ہیں جس میں کبھی ذکر ملتا ہے، سٹوریز میں دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ 7x7 فٹ کا ہوگا، 8x8 کا ہوگا، جتنی انسان کی ہائٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ، لیکن اصل میں تو یہ 97 کلومیٹر لمبا اور 97 کلومیٹر چوڑا تھا۔ اس پر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ آپ ہزاروں فوجوں کا لشکر اسلحہ سمیت اپنے ساتھ اس پر سفر کروایا کرتے تھے۔ آپ بہت سارے جانوروں کو ساتھ رکھ سکتے تھے۔ آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں انسان ملٹری ٹروپس یعنی فوجی دستوں کے لیے ایئر لفٹ فلائنگ کیریئر کا استعمال کرتا ہے، تو آج یہ انسان کی سوچ نہیں ہے، یہ بہت ہزاروں سال پرانا ہے، اور مذہبی کتابوں میں انسان کو اس کا ذکر بڑی آسانی کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی اور قصہ لگتا ہے، مگر آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ لا آف فزکس کے مطابق ایسا قالین بالکل ممکن ہے۔ اس کی ڈائنامکس کیا ہوگی، وہ بنا کس طرح کا ہوگا، اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ ہارورڈ اسکول آف انجینئرنگ اینڈ سائنس کے سائنسدانوں نے تجربہ کر کے ایک بینک نوٹ کے سائز جتنے پیپر کو ہوا میں اڑایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جس طلسماتی قالین کا ذکر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں ملتا ہے وہ واقع سائنسی طور پر بھی ممکن ہے۔ اب ہزاروں سال پہلے ایک اس طرح کی چیز اپنا وجود رکھتی تھی، لیکن آج کا انسان اتنی زیادہ ترقی کرنے کے باوجود اس قابل ہوا ہے کہ وہ اس کی صرف ایکسپلینیشن فی الحال مہیا کر سکتا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کس لیول کی وہ ٹیکنالوجی ہوگی۔ انسان کے ہواؤں میں اڑنے کا یہ جو نظریہ ہے وہ سائنس نے نہیں پیش کیا، یہ مذہب نے پیش کیا۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو رائٹ بردرز ہیں جنہوں نے کہا جاتا ہے جہاز بنایا وہ ہوا میں اڑے تھے، وہ پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ اگر ہم جو حالیہ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جن کے باضابطہ طور پر ہوا میں پرواز کرنے کا ریکارڈ ہمیں مذہبی کتابوں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احادیث سے ملتا ہے جس کے مطابق آپ نے براق کے ذریعے اسپیس کا سفر کیا، جس پر حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا کر دے چکا ہے کہ کیا ماڈرن ٹیکنالوجی کہتی ہے، وقت کیسے رک گیا تھا اور وہ کیا چیزیں تھیں۔ اب ہم قرآن مجید کی آیت پر بات کرتے ہیں جو 1440 سال پہلے ایک ایسے وقت میں اتارے گی جب ایرو ڈائنامکس کی سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ایئر نیویگیشن نام کی کوئی چیز وجود میں نہیں ہوتی تھی، جب کسی انسان نے نہیں کہا تھا کہ جہاز نام کی کوئی شے ہوتی ہے، اور جب فزکس یا لا آف فزکس نام کی کوئی چیز انسان کے علم میں تھی ہی نہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ پاک جو فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے، اور زور سے چلنے والی ہوا سلیمان کے تابع کی جو اس کے حکم سے اس کی زمین کی طرف
چلتی جہاں ہم نے برکت دی ہے اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب آپ اگر موضوع دیکھیں تو اس آیت کا آخری حصہ آیت کے پہلے حصے سے بھی زیادہ قابل غور ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کو جاننے والے، یعنی کفار اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں اور اعلانیہ طور پر چیلنج کر کے کہا ہے کہ میں اللہ رب کریٹر اس کائنات کا ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، یعنی جس تحقیقی نتیجے پر انسان سینکڑوں سال کی انتھک محنت، مسلسل تحقیق اور لگاتار جستجو کے بعد پہنچتا ہے، قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے سامنے وہ تمام کی تمام تحقیق دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ 1440 سال پہلے قرآن مجید نے ہواؤں کی تسخیر کا جو نظریہ پیش کیا، تب کسی مغربی جو مفکر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر 1440 سال بعد جدید ماڈرن سائنس کی روشنی میں اس آیت کو جب پڑھا جائے گا تو سائنس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایسا زمانہ جس میں ایروناٹکس اور ایویشن کا کوئی وجود نہیں ہے، قرآن نے ہواؤں کے تسخیر کی بات کر دی ہے۔ اب آج آپ دیکھ لیں، ہوا کو استعمال کر کے آپ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ جدید سائنس تو ابھی کل اس راز تک پہنچی ہے کہ ہوا میں وہ قوت پوشیدہ ہے جسے آپ تابع اگر کر لیں تو انسان یہاں سے وہاں اور وہاں سے کہیں اور بہت تیزی کے ساتھ جا سکتا ہے، مگر قرآن مجید یہ معجزہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے۔ جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو مہینے کا سفر ہے وہ ایک ہی لمحے اور ایک دن کے اندر شام کے کچھ وقت میں طے کر لیا کرتے تھے، تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں وہ سفر اس لیے طے کرتے تھے کہ ہواؤں کو ان کے تابع کیا تھا، یعنی بغیر کسی طرح کی ایروڈائنامکس، ایروناٹکس اور ایویشن سائنس کے اللہ پاک نے اس دور میں بتایا تھا۔ کلیئرلی سائن ملتے ہیں کہ اس دور کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آج سے کئی گنا زیادہ تھی۔ دیکھیے ایک چیز سے آپ سمجھ لیں کہ اس دور کی ٹیکنالوجی کیوں زیادہ تھی۔ آج آپ جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی آندھی کا ایک ریلا آتا ہے اور جہاز کو تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اپنی تمام تر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود، سائنسی ترقی کے باوجود بھی ہواؤں کو اپنے تابع نہیں کر سکا انسان، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ ہوائیں ان کے تابع تھی۔ وہ ان کی رفتار تک کو کنٹرول کرنے پہ قدرتی۔ دوسرا علمی نقطہ جو اس سے ہمیں ملتا ہے کہ آج کا سائنس بڑی محنت کے بعد ہواؤں میں سفر کرنے کے قابل ہوا ہے، مگر اس کے لیے انسان جہاز یا پیراگلائڈنگ ٹولز کا محتاج ہے، جبکہ اللہ وہ ہے جس نے بغیر کسی جہاز، ایئر کرافٹ یا بغیر کسی ایئر بیلون اور بغیر کسی پیراگلائڈنگ ٹولز کے ذریعے ہواؤں کو قدرت میں کر دیا۔ ایون کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ ان کی تعمیر کے لیے انہوں نے فارن کنٹری سے بہت سارے معمار بلائے جو حضرت سلیمان کے اصل میں غلام نہیں تھے، وہ بہت بڑے آرکیٹیکچر بھی تھے، اور وہ جب غلام نہیں تھے اپنے آپ کو فری میسن بھی کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہہ خانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے اور یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کر کے گئے۔ تقریباً 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈرات تک آئے، بادشاہ وقت سے اجازت لی اور یورپ سے زائرین کے آنے کی حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو بھی ڈھونڈ نکالا اور اتنی بڑی تعداد میں سونا نکال کر لے گئے۔ پھر اس سے انہوں نے نائٹس ٹیمپلر کی ایک تنظیم بنائی جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا، فوجی امور انجام دینا۔ یہ اصل میں دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی۔ اب اس صورتحال کے اندر اگر آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو آج ایسی اسرائیل کے اندر اس کی باقیات نظر آ رہے ہیں، جس سے نظر آتا ہے کہ آرکیٹیکچر آج کے اس لیول کا کام ہی نہیں کر پاتے۔ اس کی تعمیر میں، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اندر خاص طور پر جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، آج ماڈرن سائنس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور خاص طور پر اس کی ڈائنامکس، اس کی ڈائریکشن۔ اس دور میں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ یہ معجزے ہوا کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس یعنی تمام جانوروں سے وہ گفتگو کر سکتے تھے، ان کی لینگویج سمجھ سکتے تھے۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ان قریب آپ جانوروں کی گفتگو سمجھیں گے اور آپ ایسے ساؤنڈز نکال سکیں گے کہ جانوروں سے آپ بات چیت کر سکیں، وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، آپ کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ پہلے تو جتنے بھی لوگ تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، قرآن مجید یہ کیا بات کہہ رہے، چونٹیاں بھی بولیں گی، ان کی بھی کوئی زبان سمجھے گا، یہ ہوگا۔
اب آج کی ماڈرن سائنس اس بات کو مان رہی ہے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس تھی، اور ابھی اس تک انسان کو پہنچنے کے لیے بہت سارے سال لگیں گے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ملکہ سبا نے آنا تھا تو ان کا جو تخت تھا وہ ایک جن لے کر آتا ہے، اور وہ اتنی تیزی سے لے کر آتا ہے، اس میں آج کی سائنس اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ ہم کس طرح کسی بھی چیز کو، آبجیکٹ کو، جس طرح آواز جاتی ہے، تصویر جاتی ہے، اسی طرح انسان یا کوئی چیز کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے اور اسی پر وہ کام کریں، اور خاص طور پر اسرائیل کے اندر اس پر کام ہو رہا ہے کہ ہمیں اس دور کی ٹیکنالوجی واپس لے کر آنی ہے۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔